वेलकम बैक। वाना के इलाके रगज़ई में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात क्या हैं, हफीजुल्लाह से जानते हैं। बताइए हफीजुल्लाह। बिल्कुल, ये वाना के मगरबी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वो रगज़ई जिसे कहते हैं। ये जो बिल्कुल ये मेन रोड पर अंगुरा के जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, इस मेन रोड भी गुजरा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल कोई बताओ, सुबह ये वाक़या 10 बजे सब के करीब हुआ है कि यहाँ पर कोई काले शीशे गाड़ी से फायर करके कोई 3 बंदों को हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल एक कबीला है, वजीर कबाउट ट्राइब्स का एक जिले कबीला है, वो गंगे खिल, उनसे ताल्लुक बताए जाते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ बिल्कुल ये इलाका काफी कशीदा है, काफी वक्त से ये बिल्कुल इस तरह के वाक़े होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये नामालूम शख्स जो अफराद होते हैं, ये बिल्कुल गाड़ी में बैठे थे, इन्होंने ये इन तीनों पर फायर करके, तो बाद में ये भी बताया गया कि ये बिल्कुल कोई ड्राइवर ठीक है हफीजुल्लाह, आप अपडेट करे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ रिव्यू की समरी पर गौर किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक मजीद आगाह करेंगे। बताइए अजहर। वफाकी काबीना 16 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। इस इजलास में नौजवानों के लिए कौमी रोजगार पॉलिसी 2024 की मंजूरी का इम्कान है। खवातीन फंड के कौमी कमीशन के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ साथ सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्री का भी इम्कान है। जबकि यूरिया की कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए काबीना कमेटी की एक रिपोर्ट पर बहस की जाएगी। इसके साथ साथ कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी काबीना में पेश की जाएगी, जिसकी अप्रूवल ली जाएगी। लोक विरसा बोर्ड ऑफ गवर्नर में मेंबर की तकर्री भी की जाएगी। इसके साथ साथ 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ की मंजूरी और PPA में तरामीम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में निकाहनामे समेत खत्म नबूवत का जो हलफनामा है वो की मंजूरी भी वफाकी काबीना आज। बहुत शुक्रिया अजहर। और खबर है कि आर्मी चीफ से कैमरन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम ने मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानते हैं लईक उर रहमान से। बताइए लईक। कैमरन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से एक करार दी जाती है, जिसमें इस साल मुकाबलों में 143 टीमों ने शिरकत की। 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया के सेंट्रल वेल्स में होने वाली इन मशकों में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उस टीम ने आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसके दौरान आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम की शानदार कामयाबी। कैमरन पेट्रोल मश्क बरतानिया के इलाके में होने वाली पेचीदा तरीन मशकें हैं, जिसमें जिस्मानी बर्दाश्त, हिकमत अमली और ज़हनी सलाहियतों का मुश्किल इम्तिहान से गुजरते हुए पाकिस्तान टीम ने 6ठी बार गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईक। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, असगर खान केस के फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने कहा, जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं। ख्वाजा हारिस के मेदे में तकलीफ है, इसलिए पेश नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी PTI ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा, बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राब्ता नहीं हो सका था।
سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ چچا اور بھتیجی مل کر بانی پی ٹی آئی پر جعلی مقدمات کی ڈبل سینچری کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب میں بانی پر 99 اور اسلام آباد میں 74 FIRs درج کی گئی ہیں۔ ستم ظریفی ہے، درجنوں مقدمات گرفتاری کے بعد درج کیے گئے۔ جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی جرم کیسے کر سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی چچا اور بھتیجی سمیت پوری نون لیگ کے اعصاب پر سوار ہیں۔ جعلی مقدمات سے بانی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب جعلی مقدمات کا خاتمہ اور بانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ سیاسی کارکنوں پر دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں حکومت کا فوکس دہشت گردوں کے بجائے پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ بلوچستان میں عملاً حکومتی رٹ ختم ہو چکی، کے پی میں مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ فیصل چودھری کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، بولے حکومت 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، بات کرے اور اپنا ایجنڈا دے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے جواب میں کہا اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، TORs بن رہے ہیں، اسی ہفتے کمیٹی بنا دیں گے۔ ایجنڈا کیا ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، 2 انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت اس میں اپنے دور ایجنڈا لے کے آئے۔ حکومت کس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے اپنے TORs دے دیے، آپ اپنے دے دیں۔ ہم ہماری بھی دیکھیں، کمیٹی کھیل لیں۔ نہیں، ہم کمیٹی ہی تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم کمیٹی تشکیل دے کے اپنے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لے کے ان سے جو مذاکرات کی بات ہوگی، اس کے جو کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اس میں TORs کیا ہیں، وہ طے کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن رہی ہے اور بات چیت شروع ہوگی؟ بات چیت ہوگی، آپ اپنے TORs پیش کریں گے؟ ہم بالکل اپنے TORs پیش کریں گے اور بالکل مل بیٹھ کے بات چیت سیاسی مسئلوں کا جو حل ہے سیاسی نون لیگ نے JUI سے وعدے پورے کیے، معاملہ صدر کے پاس جا کر رکا ہے۔ لیگی سینیٹر افنان اللہ نے ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا۔ PP رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایوان صدر سے اعتراض آنا جرم نہیں ہے۔ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک ہائیبریڈ نظام ہے، پھر معاملات کچھ اسی طرح ہی چلائے جاتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں ملک کے۔ صدر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے خود ہیڈ ہیں، بہت بڑی پارٹی پاکستان، ان کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وعدے تو ہم نے تو اپنے اینڈ کے اوپر پورے کیے نا، ہم نے ووٹ ڈالے نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ یہ بات تو ظاہر ہے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ کے اینڈ کے اوپر جا کے معاملہ رک سکتا ہے۔ میری جماعت نے اس بل کو پاس کیا ہے، ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی سے بھی اعتراض فائل ہوا، سینٹ سے بھی اعتراض فائل ہوا، ایڈریس ہو گیا، تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اعتراض فائل ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی، یہ کوئی جرم نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ ہی اب ٹیلی ویژن شوز میں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی مولانا صاحب کو سپورٹ کرنے کی، ہم نے تو کر دی۔ صدر زرداری صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دستخط نہیں کر رہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا لیگل ونگ بھی اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی کریکشن ہو جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن سے متعلق 2019 کے معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ حکومت اب اپنے ہی بل کے خلاف تماشا لگا رہی ہے۔ علماء کو علماء کے سامنے مقابلے میں کھڑا کر کے لڑوانے کی کوشش حکومت کر رہی ہے۔ 2019 میں جو معاہدہ تھا وہ قانونی شکل اس کی نہیں تھی، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ جب یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا تو 1 مہینہ اس پر ڈسکشن ہوئی نا، پیپلز پارٹی کے لائر بھی اس میں موجود تھے، PMLN کی وزیر قانون ہمیشہ میٹنگوں میں موجود رہے۔ کیا یہ قانونی ماہرین اندھے تھے؟ کیا یہ نااہل تھے؟ یہ فراڈ اور یہ دھوکہ صرف 26ویں علی ترمیم کو ہم سے پاس کروانا، پھر یہ دھوکہ کرنا تھا؟ یہ JUI کا بل نہیں ہے، گو کہ JUI کے مطالبے پہ ہوا ہے، مگر بل سرکار کا ہے، اور سرکار اپنے بل کی خود مخالفت کرانے کے لیے اس نے کل یہ تماشا لگایا تھا۔ طاہر اشرفی صاحب تو ہر حکومت کے لیے ان کی خدمات حاضر ہوتی ہیں، جس کے خلاف جو کچھ کہلوانا ہوتا ہے کہلوا لیتے ہیں۔ لیے چلیں گے اسلام آباد مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ آنر، ڈگنیٹی اینڈ فریڈم، مگر جب یہ یونائٹڈ نیشنز بنا اور 77 ایئرز ہو گئے تو آئی تھنک کہ جو، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے تو صرف لپ سروس ہی دیکھی ہے، ہم لوگوں نے تو اور اس سے آگے کوئی ایکشن تو لیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی جو بچپن میں ہم کارٹونز دیکھتے تھے، ڈریکولا، یہ ہارر موویز دیکھتے تھے، مین ایٹرز کو دیکھتے تھے، یا جو کہ ویمپائرز ہیں جو لوگوں کا خون پیتے ہیں، چوستے ہیں، تو باقاعدہ ان کو وہ اتنی لت ہے کشمیریوں کے اور پیلسٹینینز کے خون کی، اور خاص طور پہ کیونکہ ہم اپنے کشمیر کی بھی جب بات کرتے ہیں اور پیلسٹائن کی جب کرتے ہیں تو مجھے ایک پاکستان کے لائرز گلوبلی بھی اگر ہمیں دیکھا جائے
کہ ورلڈ لیگل جو سسٹم ہے وہ تو کولیپس ہے, ٹوٹل کولیپس ہے. ہم یہ جو شکیں, جتنی بہت سی شکیں ہیں میرے پاس بھی کہ کہاں کہاں لیپسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے جو بیسک جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے, جس طرح ان کو سپریس کیا جاتا ہے, کتنوں پہ جنیوا کنونشنز پہ انڈیا خود سگنیٹری ہے. اور خود اگر دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں اس دور میں, اس صدی کے اندر ایک پیرلل آرمی بنائی جا رہی ہے RSS کی شیپ کے اندر, HSS کی شیپ میں, جو پوری دنیا کے اندر جو کوئی بھی HSS اور RSS کے خلاف کوئی کشمیری ہو, کوئی مائنورٹی فیتھ کا ہو انڈیا کے اندر, کوئی بھی ہو, تو اس کو باہر جا کے قتل کر دیا جاتا ہے, یا اس کو ہراس کر دیا جاتا ہے, یا اس کی فیملیز کو پیچھے جو ہے جو انڈیا کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر ہیں ان کو جو ہے جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ خود RSS, کیونکہ آج ہیومن رائٹس کا ڈے ہے, تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز ہیں, ایک تو وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم سے وہ ان کو مطلب کہ they are not satisfied with that, کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ہنگر اور لت ہے کہ وہ اپنا وہ جو اسٹیٹ کے اندر اور جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کا, جو دنیا کا سب سے بڑا ایک پنجرہ, ایک کیج جو بنا ہوا ہے جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر میں. اور خبر کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے. نیٹلی بیکر نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا تھا. ملاقات میں پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر بھی گفتگو ہوئی. نیٹلی بیکر نے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا, ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اس ضمن میں امریکہ کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون اہمیت کے حامل ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی اپنے قائد کی بات ماننے کو تیار نہیں. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں میثاق جمہوریت بی بی شہید کے دستخط ہیں, لیکن سندھ انوکھا صوبہ ہے جہاں پارٹی کا صوبائی وزیر ہی PAC کا چیئرمین لگا ہوا ہے. آدمی سے اپنا مائک اٹھائیں, آپ ان سے پوچھیں کرپشن پہ کون سی جماعت سب سے پہلے یاد آتی ہے, بولیں گے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ کی حکومت ہے وہ PAC کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اپوزیشن کے حوالے نہیں کرتی ہے. یہاں پر آ کے COD بھی فیل ہو جاتا ہے, یہ بلا کی چنو نئی سوچ بھی جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. آج بھی PAC کا اجلاس چل رہا ہو, یہ انوکھا صوبہ ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ PAC کا چیئرمین لگا ہوا ہے. مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کہ ایک بات جو خود شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خود سگنیٹری, وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں. PAC کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے. کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جو PAC خود نہیں بلا سکتی ہے, وہ ہیلتھ کو نہیں بلا سکتے ہیں. سندھ میں ایک محکمہ اور بھی موجود ہے, اینٹی کرپشن کا محکمہ. اس اینٹی کرپشن کے محکمے کا بنیادی کام خود کرپشن کرنا ہے. یہاں پر کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا. عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شام میں بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد حیات تحریر الشام نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا. شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا. شام پر کنٹرول مکمل کرنے کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد بشیر کو شام کی عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا. حیات التحریر الشام کا کہنا ہے پرانی انتظامیہ کو مکمل ختم نہیں کریں گے, بلکہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. گزشتہ روز حیات التحریر الشام کے آپریشنز کمانڈر احمد شرح نے وزیر اعظم محمد جلالی سے ملاقات کی, جس میں اقتدار کی پرامن منتقلی پر بات کی. شامی وزیر اعظم محمد جلالی نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا. شام کے دارالحکومت دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے. جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا. بینک بھی کھولنے کی منظوری دے دی گئی. روسی میڈیا کے مطابق شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شامی فوج کی ناکامی حیران کن ہے. بشار الاسد نے باغیوں کے دمشق تک پہنچنے کے دوران کسی مرحلے پر ہم سے مدد نہیں مانگی. اسرائیل کے جنوبی شام اور دمشق پر بڑے حملے. اسرائیل نے شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق میں کیا. اسرائیل دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زائد فضائی حملے کر چکا ہے.
صہیونی فورسز نے 3 ایئرپورٹ سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے. سعودی عرب، قطر، مصر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کی شدید مذمت کی ہے. سلامتی کونسل میں بند کمرہ اجلاس میں ممبر ممالک نے شام کی خود مختاری کے تحفظ کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے. چترال کے مختلف علاقوں میں موسم شدید سرد، سڑکوں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا، معمولات زندگی متاثر. تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ. درجہ حرارت میں مسلسل کمی کے باعث اپر اور لوئر چترال کے مختلف علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ندی نالوں اور جگہ جگہ سڑکوں پر کھڑا پانی جمنے سے ٹریفک کی روانی میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مدگلش، لٹکو، تورکھو، مولکھو اور مستج کے بلائی علاقوں میں پانی کے نلکوں میں پانی جمنے سے پینے کی پانی کی سپلائی بھی بند ہو گئی اور جلانے کے لیے لکڑیوں کی بھی قلت کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ اپر اور لوئر چترال کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 آج ڈربن میں کھیلا جائے گا. جنوبی افریقہ کے اہم کھلاڑی سیریز میں نہ ہونے کے باوجود ٹیم مضبوط ہے. ورلڈ کپ 2026 کی تیاریوں کی طرف بڑا قدم. پاکستان کے لیے پروٹیاز کو گھر میں ہرانا ہوگا بڑا چیلنج. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ڈربن میں مد مقابل ہوں گی. اس گراؤنڈ پر پہلی بار T20 میں ٹکرائیں گی. پروٹیاز کے اہم کھلاڑی ایڈن مارکرم، مارکو ینیسن اور کیشف مہاراج سیریز میں نہیں کھیلیں گے. ڈربن گراؤنڈ سے پاکستان کی تلخ یادیں وابستہ. 2 میچ کھیلے، دونوں 2060 ورلڈ کپ میں کھیلے. اسکاٹ لینڈ کو ہرایا. بھارت سے جیتا ہوا میچ بول آؤٹ پر ہار گئے. موجودہ اسکواڈ میں پاکستان کے صرف 2 کھلاڑی شاہین آفریدی اور بابر اعظم ڈربن میں کھیلے. دونوں نے 2019 میں ون ڈے میچ کھیلا تھا. ورلڈ کپ فائنلسٹ جنوبی افریقہ کو بھارت سے ہوم گراؤنڈ پر شکست ہوئی. اہم کھلاڑیوں کے نہ ہونے کے باوجود جنوبی افریقہ گھر میں مضبوط. پاکستان کے لیے جیتنا آسان نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیے AR نیوز.